बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में देख रहे थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोग। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लास्ट बोलते ना, उनकी एंडिंग के लाइफ में हम लोग जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग ने सुलह हुदैबिया देखे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किंग्स को लेटर भेजे और किस तरीके से इस्लाम फैलाए गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से लोगों को घोड़सवारी पे, हॉर्सेस पे भेजते थे, लेटर्स के साथ भेजते थे, स्टैम्प लगा के भेजते थे, ये सारा कुछ देखे। फिर हम लोग जंग खैबर भी देखे। जंग खैबर में किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लेडी ने, जो जूइश लेडी थी, उसने जो गोश्त रहता है, गोश्त के टुकड़े में किस तरीके से उसने पॉइजन डाल के दी, ये भी देखे हम लोग ने। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखे कि जो ट्रीटी बनाई गई थी, जो सुलह हुदैबिया में जो ट्रीटी बनाई गई थी कि ना कुरैश वाले इनको तकलीफ़ देंगे, ना इन लोग उनको तकलीफ़ देंगे, तो कुरैश के लोगों ने वो ट्रीटी को तोड़ दिया था। ओके, वहाँ से लोगों ने वो ट्रीटी को तोड़ दिया था। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का के लिए निकल गए थे। जब 10,000 सहाबा के साथ निकल गए थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में उनको बोले कि हर एक इंसान जो है अपने अपने जो है ना, अपने अपने एक एक लैंप्स लगा दो, ताकि सामने वाले जो पार्टी है वो जब देखेगी तो ऐसा लगेगा कि हमारी जो लश्कर है बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो वो सारे 10,000 जो लोग थे, उन्होंने 10,000 अपने अपने घरों पे लैंप्स लगा दिए। जब कुरैश को मालूम पड़ा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सहाबा आ रहे हैं तो कुरैश लोग ने भी ये बात पक्की है या नहीं करके हुज़ूर सल्लल्लाहु देखने के लिए उन्होंने क्या किए, अपने लोगों में से 3 लोगों को भेज कर दिए ताकि देख सके कि ये बात सही है या झूठ है। जब वो आए और देखे कि वाकई में मुसलमान ही है, क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो जब ये देखने के लिए आए तो उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा गया। वो थे अबू सुफियान को वो पकड़ लिए, और बाकी दो जो बंदे थे वो दोनों बंदे भाग गए। जब अबू सुफियान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, अल अब्बास ने उनको पकड़ करके लेकर आए। जब अबू सुफियान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस तरीके से एक दावा का काम किए देखे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलने लगे, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस्लाम में आ जाना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम लोग आपको बहुत बड़े लीडर बनाएंगे। क्योंकि अबू सुफियान एक ऐसे थे, उनको बहुत बड़ा लीडर बनने का बहुत शौक़ था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनका नेचर, उनका बिहेवियर सब कुछ पता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे अबू सुफियान कैसे हैं। तो जब अबू सुफियान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर आप इस्लाम में आते हैं तो आपको बहुत बड़ा दर्जा भी दिया जाएगा, और इस्लाम क्या है, इस्लाम एक सही रिलीजन है, सही रिलीजन में आ जाओ। तो अल अब्बास जो थे वो अबू सुफियान से बोलने लगे कि अगर आप इस्लाम एक्सेप्ट करते हो तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी दे देंगे। और देखिए, उनकी बात जो थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो थी, अबू सुफियान को समझ में आ गई। और वो अबू सुफियान जो देखने के लिए आए थे, अपोजिट पार्टी से आए थे, अब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो इस्लाम में आए तो लोग, सहाबा इतने खुश हो गए, क्योंकि अबू सुफियान बहुत चालाक थे। ओके, अबू सुफियान बहुत इधर से उधर अभी देखने के लिए उनको भेजा गया था, और वो बहुत स्ट्रांग थे। जब अबू सुफियान यहाँ पर आए तो जो सहाबा थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। अब कुरैश को वहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम था कि अबू सुफियान के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि अबू सुफियान तो जो थे कुरैश के लीडर में से थे। ओके, और वो देखने के लिए आए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने लोग आए हुए हैं। देखिए, जब अब उन लोग लश्कर लेके मक्का की तरफ निकल रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को हुक्म दिए कि आप सबसे आगे रहो,
اوکے، تاکہ جب وہ لوگ دیکھیں تو ان کو معلوم پڑ جائے کہ ابو سفیان جو ہے اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے، اب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر دیے ہیں، اور اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ سے کھیلیں گے، ان کے پارٹ کے حصے ہیں ان کے بھی، اوکے، ان کے حصے کے برابر کے ہیں بھی ان لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو الگ الگ دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ پلانس تھے کس طریقے سے کون کہاں سے انٹر کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بولے کہ آپ جو ہے سدرن پارٹ سے آ جاؤ، اوکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناردرن پارٹ سے آئے۔ اب دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کیا ہے؟ مکہ کی جیت ہے۔ وہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کیا ہو رہا تھا؟ فتح مکہ کا بہت بڑی، اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں اس کی ہسٹری میں، اگر آپ سیرت نبوی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا فتح مکہ کیا ہے۔ فتح مکہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انٹر کر رہے ہیں، سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں سے نکالا گیا تھا تو کس طریقے سے یہاں سے نکالا گیا تھا ان کو، جب صحابہ تھے، صحابہ کو کس طریقے سے تکلیف دی گئی تھی، کتنے تکلیفات کے بعد کتنی محبت تھی ان کو مکہ سے، پھر بھی یہاں سے ان کو چھوڑ کر جانا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ تو اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بہت ہی پیاری جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش کی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کتنے لوگوں کو وہاں سے گھروں سے نکالا گیا تھا، کتنے لوگوں کو مار دیے گئے تھے، کتنے لوگ جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، کتنے لوگوں کو تکلیف دی گئی تھی، کتنے لوگ ابیسینیا گئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھا اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگوں نے نکالا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طریقے سے انٹر کر رہے ہیں مکہ میں، فتح مکہ جیت کے ساتھ ابھی انٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو اپوز کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ٹریٹی کو توڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹریٹی توڑ دیے تھے، اب ان کو اپوز کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب فتح مکہ تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب جیتتا ہے انسان تو استغفر اللہ العظیم کبھی کبھار گھمنڈ آ جاتا ہے انسان میں، تو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انٹر کر رہے ہیں کعبہ شریف کے اندر، مکہ میں انٹر کر رہے ہیں، مدینے سے بھی نکل کر کے 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو ہے فتح کے ساتھ، فتح یعنی سکسس کے ساتھ ایز اے ونر ابھی واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، جیت کر آ رہے ہیں۔ جو اتنی تکلیفات دی گئی تھی ان صحابہ کو، اتنے سارا تکلیفات کے بعد ایز اے ونر، ایز اے رولر بولتے ہیں نا، آج ان کو بھی رول کرنے کے لیے ایز اے ونر وہاں پر آ رہے تھے۔ تو کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے؟ اسکالرز بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن تھی اتنے نیچے جھکی ہوئی تھی کہ وہ جو کیمل کا جو ہمپ رہتا ہے نا، جو آپ نے دیکھا رہے گا کیمل کے اوپر ایسا ہمپ جیسا رہتا ہے، بون جیسی رہتی ہے نا، وہ کیمل کے ہمپ کو ان کی نوز لگ رہی تھی، ان کی ناک جو ہے وہ اتنی لگ رہی تھی، یعنی ان کی جو گردن تھی وہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ یعنی بولتے ہیں نا تکبر سے، وہ ایسا گھمنڈ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے کہ میں جیت کے آ رہا، وہ سافٹ دل تھے، ہمدردی کے ساتھ، بولتے ہیں نا ایک اچھے انسان ہمدردی کے ساتھ کس طریقے سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اپنے صحابہ کو لے کر انٹر کر رہے تھے۔ جب وہ اندر انٹر کر رہے تھے تو سورہ فتح کی ورسز پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتائی تھی، جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، جب وہ جانے لگے تو سورہ فتح ان کو تبھی وہاں پر نازل ہوئی تھی۔ تو وہی سورہ فتح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے کیا بولے تھے، یہ تمہاری جیت ہے، یہ تمہاری جیت ہے۔ پر تبھی کیا لگ رہا تھا؟ تبھی ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہار کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو کرنے نہیں مل رہا تھا عمرہ وغیرہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اتنے دن رکنا، وہ ٹریٹی کو ان لوگ توڑنا اور فتح مکہ ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر کیے تو سورہ فتح کے ورسز پڑھتے ہوئے انٹر کیے۔ اب جو قریش کے لوگ تھے وہ وہیں پر تھے اور وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ خاموش تھے۔ جب وہ انٹر کر رہے تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، اور کون تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو جھکے ہوئے تھے، اتنے نرمگی سے، سادگی تھی، وہ جنگ کے موڈ میں نہیں تھے، وہ نہ بالکل نہ کسی کے ساتھ جنگ جہاد کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر کیے، لوگوں نے بس ان کو دیکھ کر، ان کی جو سادگی تھی، ان کی جو نرمگی تھی، ان کو دیکھ کر ہی کتنے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنے لگ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کیا امید کرتے ہو آج؟ ابھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں،
کیونکہ جنگ اعلان ہونے والا ہے، کیا ہونے والا کچھ آئیڈیا نہیں تھی ان کو. تو لوگوں کا یہی تھا کہ اب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے ان سے کہ آپ کیا امید کرتے ہو؟ تو لوگوں نے بولے کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. کیا کہتے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ انہوں نے معاف کر دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے آج جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر پر ہے وہ آج حفاظت میں ہے. آج جو کوئی بھی مسجد میں ہے آج وہ حفاظت میں ہے. آج جس نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، جس کو جنگ نہیں کرنا ہے، وہ حفاظت میں ہے. آج جس نے اپنی تلوار ہتھیار کو نیچے ڈال دیا وہ حفاظت میں ہے. ان کے ساتھ نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ کوئی جنگ ہوگی، وہ حفاظت میں ہے. کیا تھا اس کا مطلب؟ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا. جو کیا بول رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو سفیان کے گھر پہ ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا. جو کوئی بھی مسجد میں ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا. جو کوئی بھی اپنے دروازہ بند کر لیتا ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا. جو بھی اپنے ہتھیار کو نیچے پھینک دے گا، نیچے ڈال دے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تکلیف دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیے. دیکھیے کیا دل رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہی شخص تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے تھے. کیا کیا پلاننگ کیے تھے، کیا کیا کبھی کبھی ان کے اوپر کچرا ڈالے، کبھی کتنے ساری چیزوں سے ان کو تکلیف دیے. اور وہ نبی ہیں ہمارے جنہوں نے سب کو معاف کر دیا، ایک ساتھ میں سب کو معاف کر دیا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولے کہ ہم نے آج سب کو معاف کر دیا. دیکھیے اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو واقعی میں ایگزیکیوٹ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے واقعی میں اسلام کو بہت زیادہ تکلیف دیتے. اور ان میں سے کون تھے؟ عبداللہ، اکرمہ، ابو جہل، صفوان، حبار اور زبیر، قائب، وحشی، ہند، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے کہ ان کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے انسان کو بہت تکلیف پہنچایا. ٹھیک ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے، اور جیسے میں نے آپ کو بتائی وہاں پر سورہ فتح پڑھ رہے تھے. طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جی دی تھی. تب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وہ جو کعبہ شریف تھا اس میں بت تھے، پہلے آئیڈلز رہتے تھے. اوکے، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اس میں 360 آئیڈلز کو رکھا ہوا تھا. اوکے، پہلے کیونکہ ان لوگ استغفر اللہ العظیم وہاں پر آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے ان لوگ. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جب فتح مکہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب کچھ ختم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جتنے بھی وہاں پر آئیڈلز تھے ایک اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر گئے اور ایک ایک کر کے اس آئیڈلز کو توڑنے لگے اور یہ ورس پڑھنے لگے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ سورہ اسراء کی ہے. اور اعلان کر دیں حق آ چکا ہے اور ناحق معبود ہو جائے گا، یقیناً باطل نابود ہونے والا ہے. Indeed, truth has come and the falsehood has perished, and falsehood is to be perished, and falsehood never will come. اس کا مطلب کیا؟ پھر سے یہ کبھی نہیں آئے گا. جو برائی ہے، جو گندگی تھی، وہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے. اب سچائی آ گئی ہے. اب بولتے نا ٹروتھ آ گیا تھا، حق آ گیا تھا، اور یہ جو بھی تھا ناحق جو تھا وہ نابود ہو جانے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف کے اندر انٹر کیے تو وہاں پر ایک لکڑی لے کے سارے جتنے آئیڈلز تھے اس کو توڑتے گئے. یہ آیت پڑھتے گئے اور اس کو سارے آئیڈلز کو توڑتے گئے. 360 آئیڈلز تھے، اور قریش کچھ نہیں کر رہے تھے. قریش صرف دیکھ رہے تھے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے تھے. آئیڈلز کو سارا کلین اپ کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کے اوپر ایک غلاف ڈالا جائے. اوکے، جو ابھی غلاف ڈالتے ہیں اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک غلاف کو ڈالا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ شریف کے اوپر کھڑے رہ کے اذان دینے بولے. دیکھیے کتنی بڑی بات تھی اس ٹائم پہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر کعبہ شریف کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے پھر اذان دی. اور وہاں پر جو قریش کے لوگ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ.
ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت ستائے ہیں، جنگ کیے ان کے ساتھ، ان کے فیملیز کو الگ کیے ہیں، ان کو بھوکا رکھے ہیں، ہر فیملی ممبرس کو اپنے فیملی ممبرس کا ساتھ الگ کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے. وہ منہ کھول کے بول بھی نہیں سکتے تھے، منہ کے اندر ہی بولتے نا آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے، تو یہ بولنے لگے وہ لوگ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے کہ میں نے آج سب کو معاف کر دیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کوئی بدلہ نہیں تھا، کوئی ریونج نہیں تھا، آپ سب فری ہیں، آپ سب فری ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہوں. اگر آپ کو یہاں سے کہیں پہ دوسری طرف جانا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ سب فری ہیں، آپ کو معاف کر دیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک واریر، ایک جو رولر ابھی ہم کو رول کرنے والا ہے، ایک جیت کے ساتھ آئے ہیں، وہ اس طریقے سے بول رہے، وہ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ بات سن کر کے بہت سارے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیے اس سے ہم کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر تلوار نہیں رکھے تھے، تلوار رکھ کے یہ نہیں بولے تھے کہ اسلام کو ایکسیپٹ کرو. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹرسٹکس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر، ان کی جو بات کرنے کا طریقہ، انہوں نے لوگوں کو جو معاف کر دیے، ہر ایک ان کا جو بھی بیہیویئر تھا اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے. دیکھیے آپ جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہاں پر، پھر بھی لوگ ماشاءاللہ سے آ کر شہادہ لینے لگے، ایک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے لگے اور ان کے ساتھ میں آ کر شہادہ لینے لگے. اب کیا ہو گیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ ان کو ابھی ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ یعنی ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے واقعے میں بہت تکلیف دیے تھے. اس میں سے سب سے فرسٹ کون تھے؟ عبداللہ ابن زار جب سنے کہ ان کو مارے جانے والے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے عثمان بن عفان کے پاس آئے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، جو کہ ان کی کزن تھے، اور کہنے لگی کہ مجھے بچا لو. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور انہوں نے جب معافی مانگی اور شہادہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. دیکھیے وہ انسان کو معاف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تھا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جن کا نام تھا مارنے کے لیے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. جو نیکسٹ جو شخص تھے وہ تھے ابو جہل کے بیٹے اکرامہ. ابو جہل، اکرامہ کو جب معلوم پڑا کہ ان کا نام بھی وہ لسٹ میں ہے تو انہوں نے اپنی فیملی کو بولا کہ میں تو اب یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. پر جب ان کی جو بیوی تھی حکیم، ان کی اکرامہ کی جو بیوی تھی حکیم، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا کیریکٹرسٹکس کو دیکھے، ان کی جو بات، ان کی جو بولتے نا ان کا بیہیویئر، ان کا کیریکٹرسٹکس کو دیکھ کے بولنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے اچھے ہیں وہ، کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے. آپ ان کے پاس آؤ اور شہادہ لے لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور معاف کر دیں گے. تو اکرامہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شہادہ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسمائل کیا اور ان کو معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ شہادہ لینے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی معاف کر دیا. جو تھے لسٹ میں جو تھے حبار الاسود اور صفوان تھے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. کون بچے تھے؟ اب ہند اور وحشی بچے تھے. ہند کون تھی؟ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائی تھی، وہ لیڈی تھی. اور وحشی تھا، ان دونوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی اور ہند کو ان کو اتنا ہی بولے کہ ان کو معاف تو کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پر ان کو بولے کہ آپ میرے سامنے کبھی نہیں آنا، کیونکہ آپ جب میرے سامنے آئیں گے تو مجھے میرے چاچا کی جو یاد آتی ہے، چاچا کا جو کنڈیشن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس طریقے سے آپ نے کیے تھے وہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب تک ہے میرے سامنے نہیں آنا. کس کو بولے؟ ہند اور وحشی جو تھے، کیونکہ انہوں نے ہی پلان کیے تھے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے کلیجہ چبائے تھے جو ہند نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بولے کہ آپ اسلام تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بس یہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ میرے سامنے کبھی نہیں آنا، کیونکہ آپ کو جب میں دیکھوں گا تو مجھے میرے چاچا کی یاد دلائے گی. وہ ابو لہب کے بیٹے جو تھے انہوں نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا.
اب دیکھیے اب اسلام کی جیت ہو گئی تھی، الحمدللہ فتح مکہ ہو گیا تھا۔ کس طریقے سے فتح مکہ ہوا؟ یہاں پر کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، کوئی جنگ نہیں چھیڑا گیا، کچھ نہیں، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس، ان کے بیہیویئر، ان کا نیچر، ان کی جو بولتے نا ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے کتنے سارے لوگ وہاں پر اسلام پہ آ گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت مانگا تھا تاکہ ان لوگ دیکھ کے پھر اسلام کو ایکسیپٹ کر سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا ان کو، کیونکہ اب سارے کے سارے لوگ ایک اس پہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بولے کہ ہم سب اب ایک اس پہ ہے، ایک بات پہ ہم لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم لوگ سب ایک ہے، اس میں کوئی اونچا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کی ویلیو ایک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت پڑھی، لوگوں سے یہی بولے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وہاں سے تم الگ الگ کس میں گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، الگ الگ قوموں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ڈفرینٹ کلرز میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ڈفرینٹ شیپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ کہاں سے تم لوگ کیسے ہے کر کے ہم لوگ پہچاننے کے لیے، آسانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کلر یا برے کلر سے پہچانا جائے گا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے نظر میں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، اوکے؟ اللہ کے نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ دیکھیے میں جیسے آپ کو بتائی کہ آلموسٹ سب نے وہاں پر اسلام ایکسیپٹ کیا، تو کچھ لوگ بھی تھے ابھی بھی مشرک جو تھے، ان لوگ ابھی بھی تھے جو انہوں نے ابھی تک اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ جب اس میں سے ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا فضالہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے وہاں پر، تو یہ جو شخص تھے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایسا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جو ان کے پاس تلوار تھی اس سے میں ختم کر دوں۔ تو جب وہ نزدیک آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے میریکلز دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں، استغفار پڑھ لو۔ تو وہ سرپرائز ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معلوم کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں کیا تھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں۔ تو وہ سرپرائز ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چلی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بس دل پر ہاتھ رکھا، جب جیسے ان کے دل پر ہاتھ رکھا ان کا دل بھی اسلام کی طرف آ گیا اور انہوں نے بھی پھر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ماشاءاللہ سے۔ تو دیکھیے الحمدللہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، کیریکٹرسٹکس، اس کو دیکھ کر اسلام پھیل گیا اور یہ ماشاءاللہ فتح مکہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اراؤنڈ 18 to 20 days وہاں پر رہے۔ وہ لوگوں نے کیا کیے تھے، انہوں نے بڑے بڑے آئیڈلس کو بنایا تھے، اوکے؟ لات منات عزا جس ٹائم کے بولتے ہیں نا وہ بڑے بڑے آئیڈلس رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ جو بھی تھے صحابہ تھے، ان کو بولے کہ آپ جاؤ اور جتنے بڑے بڑے آئیڈلس جو انہوں نے بنائے، کیونکہ ابھی آئیڈل ورشپنگ نہیں تھی وہاں پہ، اوکے؟ تو اب سارے آئیڈلس کو پورے سارے کے سارے توڑ دو۔ تو یہ لوگ جا کر کے ان کو توڑنے کے لیے وہ چلے گئے۔ دیکھیے اب تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ میں فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہنے لگے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ تو اب جب انصار تھے، انصار کون تھے؟ مدینے کے لوگ۔ اب جو مدینے کے لوگ جو انصار تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بولنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، کیا پتہ ابھی وہ ہمارے ساتھ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے ان کو ایک فکر تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جگہ، ان کی خود کی پیدائش کی جگہ ان کو مل گئی ہے، تو وہ فکر مند تھے، وہ آپس میں بول رہے تھے کہ کیا پتہ ہم ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ایسی بات بولی کہ وہ سارے کے سارے رو پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں تمہارے ساتھ ہی مرنے والا ہوں، جب جانے کا ٹائم بھی آئے گا تو میں وہیں سے جاؤں گا۔
تمہارے بیچ میں ہی رہوں گا. یعنی کیا ہے، ان کا جینا مرنا سب ابھی وہیں پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں پر، ان کا انتقال بھی وہیں پر ہونے والا تھا اور وہ وہیں پر رہنے والے تھے. تو جب یہ بات لوگوں نے سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے ساتھ مدینے جانے والے ہیں، وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. تو دیکھیے ماشاءاللہ یہ تھے فتح مکہ کی سٹوری. فتح مکہ کی سٹوری بہت ہی اچھی سٹوری ہے، آپ ضرور پڑھیے. اب سیرت نبوی جب پڑھیں گے تو آپ ضرور پڑھیے. اس کو انلارج کر کے بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے. میں اس کو شارٹ میں کر کے بتا رہی ہوں. اگر انلارج کر کے پڑھیں گے تو بہت خوشی لگتی ہے کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ملی تھی. وہ جگہ پہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. وہ کیا انسیڈنس تھا رہے گا، کیا ٹائم تھا، کیا وقت تھا رہے گا، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب انٹر کے کیا تھا رہے گا نظارہ، ہم لوگ امیجن میں نہیں کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو بھی سیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کیریکٹر سے، بیہیویئر سے دوسروں کو اسلام کیا ہے وہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل دیکھیے انسان کا کیریکٹرسٹکس بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کے اخلاق ایسے رہنا چاہیے کہ انسان کے اخلاق دیکھ کے سامنے والا پہچاننا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان بندہ ہے. یہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جو کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے. تو اپنے اخلاق ایسے رکھیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک رکھے، سیدھے راستے پہ رکھے، ہمارے اولادوں کو سیدھے راستے پہ رکھے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں کامیاب عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس برائیوں کو دور کریں، ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھیں، کلمہ شہادہ رکھیں. جب ہمارا جانے کا وقت ہے تبھی بھی ہمیں توحید پہ رکھیں، کلمہ شہادہ کے ساتھ ہمیں اٹھا لیں. ہمارے سارے دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.